अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, वफाक जो है सिंध में अपनी रोटेशन पॉलिसी पर क्या खाक अमल दरामद करवाएगी जब खुद सिंध पुलिस के जो आईजी हैं वो अपने ही चेन ऑफ कमांड में काम करने वाले एक ऐसे डीआईजी से उनका चार्ज न छुड़वा सके जो डीआईजी इस वक्त एक कुल वक्ती कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। यानी वो इस वक्त एक कुल वक्ती कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स का ये तकाजा है कि जो भी डीआईजी जो है उस कोर्स में शामिल होगा, उस कोर्स में शामिल होने से पहले जो है वो उन्हें अपनी तमाम कश्तियों को जला कर आना होगा। यानी उनके पास जो भी सरकारी जिम्मेवारियां हैं, वो जो भी उनके पास पोस्टिंग है, उन पोस्टिंगों को, उन जिम्मेवारियों को जो है उन्हें खैराबाद कहना पड़ेगा। उसके बगैर कानूनी तौर पर जो है वो उस कोर्स में शामिल नहीं हो सकते, वो कोर्स नहीं कर सकते। यही उस कोर्स का तकाजा है कि एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें डीआईजीज की जो है जहनी यकसुई का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी डीआईजी के पास दूसरी भी जिम्मेवारियां हैं और ये कोर्स भी कर रहा है तो वो किसी भी तौर पर जो है जहनी यकसुई पैदा नहीं कर सकता है, और जहनी यकसुई पैदा ना करने की सूरत में वो इस अहम तरीन कोर्स से जो है मुस्तफीज नहीं हो सकता। इसलिए वो ये कोर्स करने का अहल भी नहीं करार दिया जाता। ये इस कोर्स की पाबंदियां हैं जिसको पूरा करना जो है वो हर डीआईजी की जिम्मेवारी में शामिल है, वरना वो कानूनी तौर पर ये कोर्स नहीं कर सकता। लेकिन जिस डीआईजी की मैं इस वक्त बात करूं, जो जिनके पास अभी इस वक्त भी जो है सिंध पुलिस की एक अहम जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का चार्ज उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है, लेकिन वो कई माह से जो है ये कोर्स इस वक्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तर सूरत हाल से वाकिफकार ग्रेड 21 के एक बड़े अफसर ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह अहम तरीन मालूमात जो है इस चैनल के साथ शेयर की है कि ये जो कोर्स है ये ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन के लिए करवाया जाता है। इस वक्त सिंध पुलिस से जो है जो अफसरान ये कोर्स इस वक्त कर रहे हैं, इनमें जो है एक तो डीएल ब्रांच के नौजवान डीआईजी अब्दुल्ला शेख और खादिम रिन के नाम फ़िलहाल सामने आए हैं कि ये इस कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। खादिम रिन ने जो है कानून के मुताबिक जो है अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया था और वो कुल वक्ती तौर पर जो है उस कोर्स में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब्दुल्ला शेख के बारे में ये इतला मिली है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से कि उन्होंने जो है डीएल ब्रांच के डीआईजी का चार्ज जो है अभी तक नहीं छोड़ा है। नहीं आईजी ऑफिस की जानिब से जो है कोई लुक आफ्टर का चार्ज किसी दूसरे डीआईजी के सुपुर्द करने का कोई हुक्मनामा जारी किया गया है। न ही वर्बली कोई ऐसा आर्डर है, बल्कि फिजिकली और कानूनी तौर पर जो है ऑन द रिकॉर्ड ये चार्ज जो है वो अभी भी जो है खुद अब्दुल्ला शेख के पास है। कि कहा जाता है कि पिछले जुम्मे को जो है अब्दुल्ला शेख जो है वो अपने दफ्तर आए थे और कुछ देर वहाँ बैठे थे। कहते हैं कि वहाँ अपने दो ख़ास कारिंदों जो हैं हेड कांस्टेबल अमजद राहूजू और हेड कांस्टेबल अब्दुल सलाम से मिल कर भी गए हैं। ये दोनों जो पुलिस एहलकार हैं ये उनके एक तरीके से डीएल ब्रांच के गॉड फादर बताए जाते हैं। जो काम सईद आराइन जो है ट्रैफिक पुलिस में एक वक्त अंजाम दे रहे हैं कि उन्होंने एक रियासत में रियासत वहाँ कायम की, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये हेड कांस्टेबल अमजद राहू जी और दूसरे जो अब्दुल सलाम हैं ये हेड कांस्टेबल, ये दोनों भी गॉड फादर का ही काम इस वक्त कर रहे हैं डीएल ब्रांच में। तो खबर यह है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब्दुल्ला शेख जो है वो कोर्स भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो है अभी तक जो है डीएल ब्रांच का डीआईजी का चार्ज भी नहीं छोड़ा। चार्ज छुड़वाना जो है उनके अपने इख्तियार में नहीं है। चार्ज छुड़वाने वाली अथॉरिटी जो है वो उनके अफसरान है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी कि उनसे जो है वो चार्ज छुड़वा दिया जाए। और ख़ुद जहाँ वो कोर्स कर रहे हैं, कोर्स करवाने वालों की भी जिम्मेवारी कि वो इस बात की तस्दीक करे कि अब्दुल्ला शेख ने जो है वो डीएल ब्रांच के डीआईजी का चार्ज छोड़ा है या नहीं। अगर उन्हें चार्ज नहीं छोड़ा है तो वो उनको जो है कोर्स में शामिल ना करे, जो कि इस कोर्स का तकाजा है।
اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک امیزنگ، کتنی ایک عجیب قسم کی بریکنگ نیوز ہے کہ ایک کورس بھی وہ کر رہے ہیں اور چارج بھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ ایک ٹکٹ میں دو دو مزے ہیں، یعنی کہ پروموشن کو بھی وہ مس نہیں کرنا چاہتے ہیں، پروموشن بھی چاہتے ہیں کہ ان کا پروموشن ڈیلے نہ ہو، اس لیے وہ کورس کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اس اقتدار سے بھی خود کو محروم نہیں کرنا چاہتے جو کہ ان کے پاس ہے، یعنی ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ کا چارج۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے قابل احترام جو سندھ پولیس کے سربراہ ہیں مشتاق مہر کی، کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے احکامات جاری کرنا۔ اسی قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت سفر اسی طریقے سے جاری و ساری طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ جامشورو کا جو چرس کیس تھا، جو 76 کلو چرس بوڈ بیسن کے علاقے سے پکڑی گئی تھی، جامشورو سی آئی اے کی موبائل سے اور 6 اہلکار پکڑے گئے تھے۔ اس سارے معاملے کی پہلے تو آئی جی سندھ کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اے آئی جی فرانزک جو ہے وہ کریں گے، فیصل عبداللہ چاچڑ۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی کہ یہ انکوائری جو ہے خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کریں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، مطلب یہ چرس کہاں سے آئی ہے، اور یہ جو ہیڈ کانسٹیبل جو اس میں اب تو غلام سرور مفرور ہے جو کہ ایم این اے کا بھائی ہے، وہ کہاں ہے، کہاں روپوش ہے۔ اب وہ ان کو تلاش کریں گے، انہیں گرفتار کریں گے تاکہ حاصل صورتحال سامنے ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ تو اب انکوائری جو ہے وہ سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کریں گے۔ ناظرین، اب اگلی خبر کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹنا جو ہے خربوزے نہیں ہے۔ پی ایس پیوں کی جو آپس کی جنگ ہوتی ہے، چاہے رینک ان کا کچھ بھی ہو، آئی جی کا جھگڑا اگر ایڈیشنل آئی جی سے ہو، یا ایڈیشنل کا جھگڑا جو ہے ڈی آئی جی زون کے ڈی آئی جی سے ہو، یا پھر زون کے ڈی آئی جی کا جھگڑا اپنے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی سے ہو، تو اس میں نقصان ہمیشہ جو ہے ماتحتوں کا ہوتا ہے، نقصان ان رینکرز کا ہوتا ہے جو کہ ٹول کی طرح جو ہے یہ پی ایس پی افسران جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ نقصان انہی بیچاروں کا ہوتا ہے جو کہ اپنا سب کچھ لٹا کر جو ہے اپنے افسران کے گھر بھرتے ہیں، ان کے کچن کے چولہوں کو جو ہے وہ بجھنے نہیں دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے سوائے ذلت کے اور سوائے رسوائی کے۔ اب یہ اتنی لمبی جو میں نے تمہید باندھی کیا ہے، یہ جھگڑا ایک رسہ کشی اس وقت چل رہی ہے ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہیں عاصم قائم خانی اور ان کے سینٹرل کے جو ڈی آئی ایس ایس پی ہیں غلام مرتضیٰ تبسم کے درمیان جو ہے ایک سر جنگ چل رہی ہے، ایک رسہ کشی چل رہی ہے۔ اس رسہ کشی کے نتیجے میں جو ہے وہ رینکرز بیچارے جو ہے وہ ادھر ادھر تتر بتر اور نقصان پر نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار جو ہے ایک پولیس افسر نے جو معلومات ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائق سے شیئر کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جھگڑا شروع ہوتا ہے راشد سے، جو پہلے ایس ایچ او جو ہے وہ رضویہ تھے، انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی کے علم میں یہ بات آتی ہے اپنے پی ایس او کے ذریعے کہ بھئی یہ جو ہے جو ایس ایچ او جو ہے وہ رضویہ جو ہے وہ نارکوٹک کا منشیات کے بڑے بڑے اڈے وہ چلا رہا ہے، اور وہ تمام کا تمام جو ہے پیسہ جو ہے اپنے ایس ایس پی کو دے رہا، اور ایس ایس پی اسی پیسوں میں سے جو ہے انہوں نے کوئی پلاٹ خرید لیا ہے ڈیفینس کے علاقے میں اور وہاں پر ایک بنگلہ بنوا رہے۔ یہ انفارمیشن جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ بھی منشیات کے اڈے سے جو ہے وہ رضویہ کے جو اڈے ہیں، راشد جو ہے یہ سب کام اس وقت سر انجام دے رہے۔ یہ اطلاع ملتی ہے ڈی آئی جی ویسٹ کو ان کے پی ایس او کے ذریعے، جس کے بعد جو ہے وہ انکوائری بھی کراتے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے کس طریقے سے ایس پی لیاقت آباد سے انکوائری کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہی کی رپورٹ پر جو ہے بعد میں جو ہے وہ راشد کو جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیتے، محض اس وجہ سے کہ وہ ایس ایس پی سینٹرل جو ہیں وہ ان کے بہت کلوز، اور ان کے تمام فرمائشیں الٹی سیدھی وہ اس وقت پوری کریں، جس میں خود ایک بنگلے کی تعمیر کا بھی اب بیچ میں چرچا سامنے ذکر آیا کہ وہ بھی سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو گیا
وار ہو گیا ڈی آئی جی کی جانب سے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو ڈسمس کر دیا. اب کہانی یہاں ہی آ کے نہیں رکتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ خود ان کے اپنے ایک پی ایس او ہوتے ہیں کس کے غلام مرتضیٰ تبسم کے سب انسپکٹر مومن جو ہے وہ ایک بہت امیر ترین باپ کا بیٹا ہے, پولیس افسر بھی ہے, لیکن ان کا باپ جو ہے بہت بڑا ان کا پیٹرول پمپ ہے, رشید نام ہے ان کے باپ کا, اور یہ خواجہ اجمیر نگری تھانے کے سامنے پی ایس او کا پمپ ہے, اور یہ کوئی پرانے امیر ترین قسم کے لوگ پمپ ہے, اور یہ پمپ بھی اسی سب انسپکٹر مومن کا ہے, یعنی ان کے والد کا تو ان کا پمپ ہے. اب اس پمپ کو اور خود مومن کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے, کیونکہ یہ جو ہے پی ایس او ہیں ایس ایس پی سینٹرل کے, اور ایس ایس پی سینٹرل کی یہ فٹیکیں اور فرمائشیں پوری کرتے ہیں, تو یہ اب ظاہر ہے کہ ان سے دیکھا نہیں گیا. انہوں نے جو ہے وہ ایک انکوائری میں جو ہے مومن کو بھی لپیٹ دیا, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کے پیٹرول پمپ کو بھی, کہ ان کے پیٹرول پمپ پر جو ہے نارکوٹک فروخت کی جاتی, اور اس میں پھر وہ خاور زمان جو کانسٹیبل ان کے پورے گروپ جو ہے سپاہیوں کا, ان کے نام بھی اس انکوائری رپورٹ میں مینشن کر دیے تھے. جس کے بعد جو ہے وہ مومن جو سب انسپکٹر جو پی ایس ہوتا ان کو سسپینڈ کر کے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی, اور ان کو ریورڈ بھی کر دیا تھا, اور اب سنا ہے کہ ان کو ڈسمس فرام سروس بھی کرنے جا رہے ہیں, محض اس وجہ سے کہ وہ جو ایس ایس پی سینٹرل ہیں غلام مرتضیٰ تبسم کے بہت ہی قریب ہیں, ان کے اچھے گڈ بک میں ہیں, تو لہٰذا ان کو نقصان پہنچانا ضروری تھا. اب ان تمام تر کارروائی کے بعد جو ہے خود کسی طریقے سے جو ہے وہ غلام مرتضیٰ تبسم سے بھی رہا نہ گیا, ان کو بھی غصہ آیا, اور پھر انہوں نے اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ گزشتہ روز کیا. کس طریقے سے انہوں نے جو ہے رضوان پٹیل جو ایس ایچ او ہیں لیاقتہ بات کے, انہیں جو ہے وہ سسپینڈ انہوں نے کر دیا, کہ انہوں نے جو ہے وہ سوزوکی بھری ہوئی تھی اس کی گٹکے سے چھالیہ سے ان کو پکڑ کے چھوڑ دیا. یہ الزام لگا کر جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیا, اس لیے کہ رضوان پٹیل جو ہے وہ خود ڈی آئی جی جو ویسٹ ہیں عاصم قائم خانی کے جو پی ایس او ہیں ان کے گڈ بک میں ہیں, یعنی کہ ان کے بندے ہیں, ان کے کارندے ہیں, ان کی پوسٹنگ وہی کرواتے ہیں, اور ان کی حرام کی کمائی سے بھی وہی مستفیض ہوتے ہیں. اس کا علم جو ہے خود ایس ایس پی سینٹرل کو تھا, اس لیے کہ رضوان پٹیل اپنے ایس ایس پی کو بھی ڈی آئی جی اور پی ایس او کی وجہ سے کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس وجہ سے انہیں موقع مل گیا اپنے ایس ایس پی سینٹرل کو, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے دو جانصاروں کا بدلہ لیتے ہوئے جو ہے خود رضوان پٹیل کو فوری طور پر معطل کر کر ان پر سنگین قسم کے الزامات بھی لگا دیے. تو یہ جھگڑا جو ہے وہ دو پی ایس پی او میں جھگڑا اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے رینکر جو ہے وہ قربانی کے بکرے ایک کے بعد ایک بنتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ چوری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چوری پہ گرے, کٹنا جو ہے وہ خربوزے نہیں ہے, نقصان جو ہے وہ رینکرز کو ہونا ہے. نہ تو پی ایس پی میں سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہے ان کو کوئی نقصان ہوگا, اور نہ ہی ڈی آئی جی جو ہے ویسٹ ان کو کوئی نقصان ہوگا. اب یہ سوچنے والی بات جو ہے وہ رینکرز کی کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ جانصاری کا مظاہرہ جو ہے اپنے ان افسروں کے لیے نہ کریں کہ جو افسران برے وقت آنے پر جو ہے سائی کی طرح جو ہے وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں. ناظرین, برطانیہ کا جو ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ویزے میں توسیع نہ کرنا عمران خان کے اس بیانیے کی جیت نہیں ہے جو کرپشن کے خلاف ہے. میرا اس سارے معاملے میں جو ہے بہت ہی محتاط تبصرہ لندن سے ملنے والی ایک اطلاع پر ہے. وہ تبصرہ یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ اس وقت جو ہے برطانوی حکومت جو ہے کرنے جا رہی ہے وہ ایک طرح سے جو ہے میاں نواز شریف کے سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار کرنے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے. اس لیے کہ عمران خان کے بیانیے اور ان کے بار بار کے جو ٹویٹس ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پورے برطانیہ میں جو ہے ایک ہیجان برپا ہو چکا ہے. خود برطانوی جو ہے وہ اپنی حکومت سے بار بار جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو جو کہ
پاکستان کو مطلوب ہیں، وہاں پر کرپشن کی بڑی بڑی وارداتیں کر چکے ہیں، وہ انہیں اپنے ہاں مہمان بنا کر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو عوامی پریشر ہے وہ خود برطانوی حکومت پر جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی جو ہے برطانوی حکومت نے کافی سوچ بچار کے بعد جو ہے اس کا یہ حل نکالا ہے کہ پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے جو ہے وہ ویزے میں جو ہے توسیع نہیں کریں گے، اور ان کی یہاں موجودگی کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اللیگل جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد جو ہے دو ہی راستے رہ جائیں گے، یا تو انہیں جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے، یا پھر وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ باضابطہ اپلیکیشن دے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے، جس کے بعد جو ہے انہیں سیاسی پناہ دینے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود لندن سے ہمارے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو اٹھا کر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، پاکستان کے ایجنسیوں کے۔ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیچ کا راستہ جو ہے وہ نکالنے کی جو ہے وہ کوششیں اس وقت سے شروع کر دی گئی ہیں، اور غالب امکان یہی ہے کہ انہیں جو ہے بالآخر جو ہے وہ سیاسی پناہ لینے کی جانب جو ہے وہ جانا ہی پڑے گا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی طریقے سے جاری و ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین آج دو SHOs، ایک کی پوسٹنگ ہوئی ہے غلام یاسین کی SHO نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کیسز سے، اور دوسرے جو ہے وہ لانڈی تھانے کے ایک چیمپئن SHO تھے احمد خان نیازی کو جو ہے SSP کورنگی جو ہے شاہ جہان نے معطل کر دیا اپنے SP لانڈی کی رپورٹ پر، کہ رپورٹ یہ تھی کہ وہ جو ہے کرمنل سے جو ہے ملے ہوئے تھے، اور وہ ان کی ایک طریقے سے مبینہ طور پر سرپرستی کر رہے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ لانڈی 37A میں جو ہے کوئی البرگ گراؤنڈ میں معین چربی والے کو انہوں نے چھوٹ دے رکھی تھی، یعنی انہیں اپنا کاروبار کرنے کی کھلی اجازت تھی، ان سے منہ مانگا بتہ بھی لینے کا ان پر الزام تھا۔ ناظرین ہمارا جو مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، اس پروگرام میں آج ہم ایک ایسے SHO کی بات کریں گے کہ وہ اس وقت بھی کسی تھانے کے SHO ہیں، لیکن جب غلام نبی میمن ایڈیشنل IG کراچی تھے تو ان کی سرکاری گاڑی میں جو ہے مذکورہ SHO جو ہے پہلے غلام نبی میمن صاحب کو ان کے گھر چھوڑا کرتے تھے کلفٹن، اس کے بعد اسی گاڑی کو لے کر وہ اپنے تھانے آیا کرتے تھے۔ یہ ان کی روٹین تو نہیں تھی، لیکن ہفتے میں 1-2 بار جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور یہ تاثر دیا کرتے تھے دوسرے اپنے ہم اثروں پر اور دوسرے جو بڑے افسران پر کہ میرے تعلقات جو ہے غلام نبی میمن سے کتنے زیادہ قریبی ہیں کہ میں انہیں چھوڑنے بھی گھر جاتا ہوں، اور ان کی سرکاری گاڑی جو ہے میں خود بھی استعمال کرتا ہوں۔ مذکورہ SHO جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک انہیں جیل میں رہنے کا بھی شرف حاصل رہا ہے۔ میرے بھی ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اچھے مراسم ہیں، اور انہوں نے جو ہے میری اور مقصود میمن جو SSU کے DIG ان کے درمیان جو ایک اختلاف تھا خبروں کے حوالے سے، جو کہ میں بہت زیادہ کچھ اسکینڈل جو میں ان کے چھاپ رہا تھا، یا اسکینڈل جو ہمارے چینل پر جو ان کے نشر ہو رہے تھے ان کی کرپشن سے متعلق، تو اس میں بھی جو ہے مذکورہ SHO نے جو ہے بیچ میں کود کر جو ہے معاملے کو رفع دفع کرنے کی اس وقت مجھے آفر کی تھی، کوشش کی تھی، لیکن میں اصولوں پر ڈٹا رہا۔ میں نے کہا بھئی اگر وہ مجھ سے خود بات کر لیتے ہیں مقصود میمن میرے پروگرام میں آ کر میرے سوالوں کے جواب دے دیں تو میرا کوئی ان سے مسئلہ نہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ با اثر SHO ہیں کہ ایڈیشنل IG جو ہیں غلام نبی میمن سے بھی ان کے تعلقات ہیں، خود مشتاق مہر سے بھی تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ مشتاق مہر کے جو PSO ہیں عدنان صدیقی کے بہت ہی زیادہ قریبی لنگوٹی ایک بتائے جاتے ہیں،
اور خود جو ہے وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی سے بھی ان کے مراسم ہیں، اور مقصود میمن کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیل میں بھی انہیں طویل عرصے تک رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ جو ایس ایچ او ہیں یہ بیرون ملک بھی اکثر جاتے رہتے ہیں، کسی بہت بڑے انٹرنیشنل کوئی کمیونٹی کی کوئی تنظیم ہے، ان کے یہ بڑے عہدے دار بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی شاید عہدے دار ہیں، اور بڑے لوگوں کو جو ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ ممبر بھی اس کمیونٹی کے، اپنی اس تنظیم کے بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اور دوسری جو سب سے جو بڑی خوبی اس ایس ایچ او میں ہے وہ یہ کہ یہ ڈرگ کے جو شکار ہوتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، ان کو اس لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی رفائی ادارہ بھی جو ہے وہ ان کی سرپرستی میں تو نہیں، لیکن ان کے تعاون سے جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں۔ اس ایس ایچ او کی مطلب یہ ایک حرفن مولا ایس ایچ او ہے، انہیں زیادہ تھانوں میں تو ایس ایچ او رہنے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن جہاں بھی گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے نام کے جو ہے وہ ڈنکے بجا دیے، لوگ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کسی تھانے میں ان کی پوسٹنگ تھی اور کسی میڈیا پرسن سے ان کے کچھ اختلافات ہو گئے، تو اختلافات جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو معاملہ جو ہے وہ خود ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے تک پہنچا، اور وہ مقدمہ بھی ان کے خلاف درج ہو گیا، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ داخل دفتر بھی انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے جو ہے کروا دیا۔ تو اتنے جو ہے یہ کامیاب اور اتنے جو ہے یہ نامور ایس ایچ او ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انہیں جیل میں بھی رہنے کا شرف حاصل رہا ہے، اور سابقہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سے ان کے بہت ہی زیادہ جو ہے قریبی تعلقات ہیں، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کس طریقے سے جو ہے خود پولیس کی گاڑی یہ خود چلاتے رہے، اور ساتھ میں اگلی سیٹ پر جو ہے غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو ان کے گھر چھوڑنے کے بعد جو ہے خود یہ وہ گاڑی لے کر جو ہے اپنے تھانے آیا کرتے تھے، اپنے ہم اثروں کو اور اپنے زونل ڈی آئی جی اور اپنے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز کو جو ہے مرعوب کرنے کے لیے، اور کسی حد تک جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں، جس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بار بار جو ہے اپنی من پسند پوسٹنگ ہے حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں، ان کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو ابھی کوئی کورس انہوں نے نہیں کیا ہے، ہیڈ کانسٹیبل تھے، بعد میں پتہ نہیں کس طریقے سے سب انسپکٹر بھی بننے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ وہ اپر کوالیفائڈ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایس ایچ او شپ کے لیے جو امتحان ہوتے اس میں ان کو بٹھا بھی دیے گئے، تو ان کو کامیاب بھی قرار دے دیے گئے، تو اس کے بعد وہ ایس ایچ او بھی لگ گئے تھے، لیکن بعد میں خود غلام نبی میمن جاتے جاتے جو ہے وہ اپر کی شرط ختم کر گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ تلوار گر گئی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اب وہ کورس انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ ایس ایچ او اس وقت بھی بننے میں کامیاب ہے، کسی اچھے تھانے میں وہ اس وقت بھی وہ ایس ایچ او بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، میں نے اتنی بہت ساری نشانیاں اشارے کر دیے ہیں، اور بہت اچھا ان کا ایک سیٹ اپ ہے، بہت الیکٹرانکس مارکیٹ کے آس پاس جو ہے ان کے اپنے بہت کاروبار بھی چل رہے ہیں، کاروباری لحاظ سے بھی بہت ہی وہ ایک اسٹرونگ پارٹی ہیں، پولیس افسر ہیں، اور پولیس میں بھی ان کا یعنی ملک کی سطح پر بھی اور غیر ملک کی سطح پر بھی ان کا بہت ہی اچھا خاصا نام ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ناظرین، اللہ حافظ۔